औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। आज मेरे पास कुछ सवालात मौजूद हैं। ये अब्दुल्ला सज्जाद साहब हैं और एक खानज़ादा हफीज़ साहब हैं और एक भाई और हैं जिनकी आईडी पर नाम नहीं लिखा हुआ है। इन सारे सवालों को कस्टमाइज़ करते हैं। एक भाई सवाल कर रहे हैं कि अगर एक आदमी अपनी सेहत की तहरीक से आगे चला गया, मसलन मर्द था और 3 में उसको होना चाहिए था मगर वो 4 में चला गया, यहाँ हम इलाज क्या करेंगे? यहाँ पर हम इलाज क्या करेंगे? ठीक है, हम बताते हैं अभी आपको। एक भाई हैं जो सवाल कर रहे हैं कि इलाके के एतबार से नब्ज़ में फ़र्क आता है, यानी नब्ज़ का मिजाज से ताल्लुक़ है या मौसम से, यानी कुछ इलाके खुश्क होते हैं और कुछ इलाके तर होते हैं, तो क्या इससे नब्ज़ पर असर पड़ता है? और एक भाई सवाल कर रहे हैं कि एक आदमी 6 में चला गया है मगर उसकी सेहत तो 3 नंबर होनी चाहिए थी, जवान था, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक तफसील समझा देती हूँ। हमने कल बात की थी रद्दीउल वज़न की। रद्दीउल वज़न एक ऐसी तहरीक कि जब आदमी अपनी उम्र की तहरीक से पीछे रह गया, ठीक है, यानी कि मेरे पास इसको अब तफसील से मैं समझा रही हूँ। एक मर्द बच्चा है, वो 6 नंबर की तहरीक में शीरख्वार के ज़माने में था। अब वो अपनी उम्र से आगे आ गया है और असाबी उजलाती अपने बचपन में चला गया है। असाबी उजलाती इसका सेहत थी मगर वो बच्चा 6 के अंदर ही रह गया, असाबी गुद्दी में ही रह गया है। यहाँ हम उसको अगली तहरीक की 1 नंबर की दवाएं दे करके उसको तहरीक को सफ़र को मुकम्मल करा देंगे। अब एक बच्चा अपनी लड़कपन की उम्र में पहुंचा है, यही बच्चा अब 2 नंबर में होना चाहिए था मगर ये बच्चा अभी भी असाबी उजलाती में खड़ा है। अब इसके दांतों की ग्रोथ वगैरह और दांत टूट रहे हैं और नहीं निकल रहे हैं, बाज़ बच्चों के दूध के दांत भी नहीं निकलते। यहाँ एहतियात करने की बातें होती हैं कि अगर वो 2 नंबर की तहरीक में नहीं पहुंचा है बल्कि 1 में ही रह गया है, तो यहाँ भी आप अगली तहरीक की दवाई देंगे और मरीज़ को 2 में पहुंचा देंगे। अब यही बच्चा अपनी जवानी की उम्र को पहुंचा है मगर 2 नंबर की तहरीक में ही फंसा हुआ है। गैर शऊरी एहतलाम की कसरत है। यहाँ पर मरीज़ परेशान हो रहा है, ग्रोथ मुतासिर हो रही है। यहाँ पर आप उसको अगली तहरीक की दवाई दे करके उसकी तहरीक को पूरा करने में हल्का सा ताउन कर देंगे। मरीज़ 3 में चला गया है। यहाँ तक कहानी समझ आ गई। ख़वातीन के साथ भी यही होता है कि बाज़ बच्चियाँ गुद्दी असाबी में हैं और बचपन में पहुँच चुकी हैं, उनको भी अगली तहरीक अगर वो 1 में है होना उनको 2 में चाहिए था तो फिर उनको अगली तहरीक, अगर बच्ची 2 में है मगर होना उसको 4 में चाहिए था, इधर क्या करें? 2 में है मगर होना उसको 4 में चाहिए था। अब उसकी एक तहरीक का पूरा गैप है, 3 नंबर तहरीक उस औरत की बच्ची की है ही नहीं। अब इसने यहाँ जंप लगाना है। 2 नंबर तहरीक की बच्ची को जब हम गर्म ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कराते हैं, मैंने उस दिन भी कहा था कि हल्की गर्म ग़िज़ाएँ बच्ची को देना शुरू करें, उसके मिर्च मसाले खट्टी और तुष्ट चीज़ें बंद करा दें। उम्र का एक ख़ास हिस्सा होता है जहाँ पर बच्चियाँ ये चीज़ें ज़्यादा पसंद करती हैं और उनको भी नहीं पता होता, माँओं को भी नहीं पता होता और इस बेएहतियाती की वजह से वो अपने जिस्म के साथ नुकसान कर बैठती हैं, अपनी सेहत उनकी बिगड़ जाती है और फिर गैर ज़रूरी जिस्म पर बाल आ रहे होते हैं, माहवारी के मसाइल बन रहे होते हैं, सैलान रहम का मसला बन गया होता है, निस्वानी मामलात में परेशानी आ गई होती है। अगर ये बच्ची 2 में है और यहीं पकड़ रह गई है, 4 में अपने घर में नहीं जा रही है, तो उसको माहवारी के मसाइल भी आ रहे हैं, तो आप यहाँ 2 का इलाज 5 से करेंगे और उसको उसके घर में पहुँचा देंगे। बाज़ कानून मुफीद रज़ा के तबीब ये कहते हैं कि एक आदमी है और वो 4 के अंदर है, सेहत उसकी मिसाल दे रही हूँ 2 नंबर होनी चाहिए थी, वो 4 में गया है। या फिर आपने जैसे सवाल किया कि एक मर्द है 6 में है मगर उसकी सेहत तो 3 में थी। अब यहाँ क्या करते हैं कानून मुफीद रज़ा के तबीब 6 नंबर इस तहरीक का इलाज 1 नंबर से करते हैं, कुछ दिनों के बाद फिर उसको 2 नंबर ग़िज़ाएँ देते हैं, कुछ दिनों के बाद फिर उसको 3 नंबर ग़िज़ाएँ देते हैं। मरीज़ की सेहत बिगड़ती रहती है, वो फिर जंप करके पीछे जाता है। ऐसा नहीं करते। आप इस मरीज़ को जो 6 के अंदर मौजूद है, आप रद्दुल वज़न नहीं है, देखें उसके तहरीकों का सफ़र है, वो काफ़ी पीछे रह गया अपनी तहरीक से। ऐसे में आप इसको इलाज बिल फितरत करेंगे। 6 का इलाज 3 पर करेंगे, 3 का इलाज 6 पर करेंगे, 4 का इलाज 1 है और 1 का इलाज 4 है, 5 का इलाज 2 में, 2 का इलाज 5 में। बड़ी आसान सी गुफ्तगू है। अगली तहरीक का सफ़र सिर्फ वहाँ करना है जहाँ बच्चा और बच्ची अपनी तहरीक से पीछे रह गए। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि आपको इस सवाल में ज़मक कर सकूँ, जवाब समझा सकूँ, क्योंकि तवालत हो गई और बहुत से लोग फिर वीडियो में इस बात का शिकवा कर रहे हैं कि लंबी हो गई है। एक आदमी जिन्होंने सवाल किया कि आपके इलाके का असर आपकी नब्ज़ पर पड़ता है। भाईजान इसकी बात ऐसे है, मैंने कोशिश की है इस बात को आपको कमेंट्स में भी समझाया था।
ایک آدمی ہے وہ اپنی غذاؤں کے اعتبار سے دوسرے کی غذاؤں سے مختلف ہے. ایک آدمی جسے مرچ مسالے بڑے پسند ہے، دوسرا آدمی جسے مرچ مسالے ہلکے پسند ہے. ایک جو بادی چیزیں فاسٹ فوڈ بہت کھاتا ہے اور ایک وہ جو گھر کے گھریلو کھانے کھاتا ہے. بلغم اس کی کثرت ہے اس کے اندر، وہ دودھ گھی مکھن کا استعمال زیادہ کرتا ہے، یا کچھ بھی. ہر بندے کی اپنی طبیعت اور فطرت اور عمر اور کام کاج کی نوعیت ہوتی ہے. اس اعتبار سے جو بھی آپ کھاتے ہیں، جو بھی آپ کھائیں گے وہ ہضم ہو کر خلط بنے گی. خلط سے جو بلغم یا سفرہ یا جو بھی خلط تیار ہو رہی ہے وہ جس سے آپ مفرد عضو بنے گا یہ مختلف ہوتی ہے. جو آپ کھائیں گے اسی سے آپ کا مزاج بنے گا. اگر ایک آدمی بہت زیادہ بادی کھانے کھا رہا ہے، بہت زیادہ گرم کھانے کھا رہا ہے، اس کا مزاج اسی طرح صفراوی یا سوداوی ہوگا. اب رہی بات علاقائی اثر کی، تو علاقے میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے پاکستان میں 4 موسم ہیں، موسم گرما، سردا، بہار اور خزاں کے. ان کا اثر آپ کی طبیعت پر پڑتا ہے، بالکل پڑتا ہے، میں اس بات سے ایگری کر رہی ہوں. مگر اس کا اثر آپ کی تحریک پر نہیں پڑتا. یعنی اگر ایک مریض ہے وہ 4 نمبر ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اب موسم سردا میں وہ 4 میں نہیں رہے گا بلکہ وہ 1 میں چلا جائے گا، یا پھر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ موسم بہار میں اس کی نبض 2 ہو جائے گی. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب آدمی سو جاتا ہے، نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ 6 میں ہوتا ہے، جب جاگ جاتا ہے تو وہ 1 میں ہوتا ہے، جب وہ جمع کر رہا ہوتا ہے تو وہ 3 میں ہوتا ہے. مطلب ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ اپنے دن میں سارا دن میں آپ کے مزاج بدل رہے ہیں یا ہر موسم میں آپ کے مزاج بدل رہے ہیں، پھر اس طرح سے تو بیماریاں ختم ہو جائیں. یہ بھی بات ہے، لیکن اس کی تفصیل میں جب آپ کو موسم کے حوالے سے نبضوں کے معاملات سمجھاؤں گی تو اس وقت اس کی انشاءاللہ بات کروں گی. یہاں صرف یہ سمجھیے کہ آپ کا مزاج نہیں بدلتا، چاہے جو بھی موسم ہو. آپ جو کھائیں گے مزاج اسی سے بدلے گا. لیکن آپ کو جو 10 مفرد انداز ہم نے سمجھائے ہیں اس میں موسم کی وجہ سے فرق آ جاتا ہے. ایک آدمی ہے ٹھٹھڑتی سردی میں ہمارے پاس آیا ہے، نبض اس کے مزاج کے مطابق، مقام کے مطابق 4 نمبر ہی ہے، لیکن موسم سردا کا اثر اس کے اوپر پڑ رہا ہے کہ وہ 4 نمبر میں ہونے کے باوجود سکڑی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. دوسرے مقام پر ہونے کے باوجود اس کے اندر بتی آ گیا ہے، سست ہو گئی ہے ہلکی سی، یا تھوڑی سی بخار مریض کے اندر آئی تو وہ نبض سری ہونا شروع ہو گئی ہے، اس کی طوالت، اس کی رفتار بدل گئی ہے. آپ کی نبض کے انداز میں موسم کی وجہ سے تبدیلی آتی ہے، آپ کے نبض کا انداز بدل جاتا ہے. مگر ایسا نہیں ہوگا کہ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے نبضیں مریض کی اکثر یہی ملیں گی، ایسا نہیں ہے. میں نے ایک بات کی تھی کہ اگر ہمارے پاس، میں ملتان میں کیونکہ رہتی ہوں، موسم گرما میں آم بڑے کھائے جاتے ہیں، یہاں پر یہ لوگ کھجور کا استعمال بڑی شوق سے کرتے ہیں. ایک علاقے کے لوگوں کے مشہور اور مخصوص پھل یا سبزی یا آئٹم جو سیزنل فوڈ ہوتا ہے اس کی کثرت کی وجہ سے ہاں اس علاقے کے لوگوں کی ترتیب بدل جاتی ہے. میں نے لاہور میں زیادہ تر مریض گرمی خشکی کے دیکھے ہیں، میں نے کراچی میں زیادہ تر لوگ خشکی گرمی کے دیکھے ہیں. چائے بہت پیتے ہیں، مچھلی کا استعمال بہت ہوتا ہے ان کے یہاں، مسالے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، پتے کے مسئلے بھی ادھر ہی زیادہ آتے ہیں. PCOS کے مسئلے اب تو ہر جگہ ہیں. بعض گھروں میں میوے، جیسے کہ پہاڑوں علاقوں میں میوے جات کا استعمال بہت کثرت سے ہوتا ہے. یہ لوگ اتنی کثرت سے میووں کا استعمال کرتے ہیں کہ اکثر گرمی کی وجہ سے ہی بیمار رہتے ہیں. ہر علاقے کے لوگوں کی غذائی ترتیب کی وجہ سے ہمیشہ خلط پیدا ہوگی. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ موسم کی وجہ سے آپ کی خلط پیدا ہوتی ہو؟ ایسا نہیں ہے. ہاں ایک بات اور ہے کہ کچھ موسمی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے کہ موسم بدلتا ہے، موسم بہار، اب اس میں اگر ساون بھاون لگا ہوا ہے، اس موسم میں بعض اوقات جلدی پھوڑے پھنسیاں نکلتی ہیں، الرجی ہو جاتی ہے. سورائسس کا مسئلہ ہم نے ان دنوں میں بڑا دیکھا ہے، پر لوگوں کو جو ہے وہ نزلہ کھانسی زکام لگ رہا ہوتا ہے. کل میرے پاس غدی تحریک کا ایک مریض آتا ہے، 4 نمبر اس کی تحریک ہے، سزاق کا، اس کا میں علاج کر رہی ہوں، اور اس کو پانی کی طرح نزلہ بہ رہا ہے. اس نے موسم کا خیال نہیں رکھا، وقت بے وقت ٹھنڈا مشروب استعمال کرنے کی وجہ سے نزلے کی کیفیت بنی ہوئی ہے. وقتی اثر نبض پر ہوتا ہے، اور نبض آپ کو بتاتی ہے مگر اپنا مقام نہیں چھوڑتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. اور وقتی اثر کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے، ہم نے کہیں پڑھا کہ جب ایک موسم میں آپ کو کوئی مخصوص بیماریاں لگتی ہیں اور جب اگلا موسم آتا ہے تو خود بخود وہ بیماریاں اس موسم کی پیچھے رہ جاتی ہیں، جسم صاف ہو جاتا ہے. جیسے کہ سردیوں میں بہت زیادہ میٹھا یا بہت زیادہ رطوبت، بلغم کی زیادتی ہو جاتی ہے جسم میں، سودا بڑھ گیا ہے، خشک چیزیں ہم نے بڑی کھائی ہیں. تو جب موسم گرما آتا ہے تو پھوڑے پھنسیاں گرمی دانوں کی شکل میں مواد، جو فاصل مواد ہوتا ہے وہ جسم سے خارج ہو جاتا ہے اور آپ کا جسم بالکل کندن کی طرح صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اس لیے بزرگ کہتے تھے کہ گرمی دانے جو ہوتے ہیں وہ تو آپ کے جسم کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں، قطن صفائی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ گرمی سے جسم کا مواد پنگل رہا ہوتا ہے اور وہ باہر آ کر کے آپ کے جسم کی صفائی کر دیتا ہے. تو موسم کی وجہ سے ایک موسم
سردی ہے، اس کے بعد جو اگلا موسم آ رہا ہے، سردی کے اثرات اس اگلے موسم نے ختم کر دیے. موسم گرما کے بعد اب یہ جو ساون باون کے دن چل رہے ہیں، گرمی کی وجہ سے آپ کے جسم میں اگر کوئی بیماری یا کوئی جلدی اثر پڑا تھا تو وہ اس موسم میں نکل جائے گا. اس موسم کا اثر اگلے موسم میں ظاہر ہو جائے گا. تو بہت سی بیماریاں ان موسموں کی تغیر سے ہی ہماری ٹھیک ہو جاتی ہیں. لیکن جو اندرونی اعضاء کی بیماریاں ہیں، خون کی قوت، حرارت اور رطوبت کی جو بیماریاں ہیں، وہ آپ کو باہر الغذاؤں اور ادویات سے ہی ٹھیک کرنی پڑیں گی. تو میں نے یہاں کوشش کی ہے یہ سمجھانے کی کہ آپ کا ماحولیاتی اعتبار سے کس حد تک فرق ہوتا ہے. آپ کی نبض کے انداز بدل کے آپ کا مزاج تو آپ کے کھانے پینے سے ہی بدلے گا. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سونے میں نبض الگ ہوتی ہے، جاگنے میں نبض الگ ہوتی ہے، وہ غلط کہہ رہے ہیں. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 6 نمبر سے 3 نمبر تک پہنچانے کے لیے ہر بار 2-2 3-3 مہینے کے بعد نبضیں بدلنی پڑیں گی، آپ کو تحریکیں بدل کے دوائی دینی پڑے گی، یہ لوگ بھی خطا پر ہیں. 6 نمبر کو جب 3 نمبر دیتے ہیں، جب تک 6 نمبر مریض کی ساری علامات زائل نہیں ہو جاتی ہیں، ہم اس وقت تک مریض کو 3 نمبر دیتے ہیں اور مریض بالکل 1 1.5 2 3 مہینے کے اندر صحت کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہاں تک یہ سارے معاملات ہو گئے ہیں. اب ہم نے جو آج کی نشست ہے وہ ہے نبض کے انداز جب وہ نبض سفر پہ ہوتی ہے. آپ کو یہ جان کر کے حیرانی ہوگی کہ نبضیں بھی سفر کرتی ہیں. جی بالکل، نبضیں سفر کرتی ہیں. جیسے کہ کارورا ہے، چھوٹا پیشاب کا اکثر ہم سیمپل دیکھتے ہیں، مریض 3 سے نکلتے ہوئے 4 میں جا رہا ہے، 4 سے یورین اس کا 5 کی طرف جا رہا ہے، 5 سے نکلتا ہوا 6 کی طرف جا رہا ہے. ہماری نبضیں بھی ایسے ہی سفر کرتی ہیں. ہم اس کا سفر شروع کریں گے 6 نمبر تحریک سے، کیونکہ نبض 1 کے بعد 2 ہے، 2 کے بعد 3 نمبر کی نبض ہے، 3 کے بعد 4 نمبر اور 4 نمبر نبض کے بعد 5 نمبر، 5 نمبر نبض کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے 6 نمبر. یہ اس طرح ترتیب سے چل رہی ہے. اب 6 نمبر نبض نے 1 نمبر نبض تک پہنچنا ہے. آپ کو 6 نمبر نبض کا بتایا کہ وہ بالکل ہڈی کے ساتھ ہوتی ہے، اور 1 نمبر نبض کا بتایا کہ یہ بالکل اوپر ہوتی ہے، ہاتھ لگاتے ہی ایک پورے کو ملتی ہے. اب 6 نمبر نبض جب 1 نمبر تک کا سفر کرے گی تو اس کے راستے میں منخفض کے 2 مقامات بھی آئیں گے اور پھر وہ جا کر کے سفر کرے گی، شرف تک پہنچے گی. اس تفصیل کا بات یہ ہے کہ ایک مریض نے جب 6 نمبر یورین سے 6 نمبر تحریک سے سفر کرنا ہے 1 نمبر کی تحریک تک کا، تو یہ اس سفر کے دوران اس کی نبض کی حالتیں بدلتی ہیں. اس کی بات ایسی ہے کہ میرے پاس جو مریض 4 نمبر تحریک کا آتا ہے، ہم اسے 1-2 ہفتے کی دوائی دینا شروع کرتے ہیں. 15 دن کی دوائی کے بعد اس کی نبض دوبارہ چیک ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی نبض وہیں کھڑی ہے کہ آگے کو سفر کر رہی ہے. اگر نبض آگے کو سفر کرنا شروع ہو گئی ہے تو آپ نے علاج ٹھیک کیا ہے، مریض ٹھیک جا رہا ہے. لیکن اگر نبض سفر نہیں کر رہی بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بگاڑ آ گیا ہے، وہ الٹ چل پڑی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ سے علاج میں چوک ہو گئی ہے. تو یہ انداز سمجھنا بڑا ضروری ہے، یہ سفر سمجھنا بڑا ضروری ہے. تبھی تو جا کر کے آپ نبض میں عبور حاصل کر سکیں گے. نبض شناسی کا بہترین معاملات آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس میں سب سے پہلے دیکھیے کہ اگر ایک مریض ہے، اس کی نبض 6 نمبر ہے. میں نے بتایا تھا کہ آپ کی کلائی 4 انگلیاں رکھی ہیں اور آپ نے بالکل ہڈی کے ساتھ دیکھا 1 پورے پر یا 2 پورے پر آپ کو 6 نمبر کی نبض ملتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ 6 نمبر نبض جو ہے وہ سفر کر رہی ہے اوپر کی طرف، 5 کے مقام پر پہنچی ہے. آپ نے 5 کا مقام یاد کیا تھا کہ یہ پہلا، یہ دوسرا اور یہ بالکل تیسرا، جو ہڈی سے تھوڑا اوپر ہے اور جلد سے کافی نیچے ہے. جو ہڈی سے تھوڑا اوپر ہے 5 نمبر کا مقام، اس میں 2 پورے اور کبھی کبھی 2.5 پورے تک یہ نبض ہمیں ملتی ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ 5 نمبر ہے یا یہ 6 نمبر کی نبض ہے جو سفر کر کے اوپر کو آ رہی ہے. آپ نے اپنی انگلی کو رکھا اور اس کو دبایا 3 کے مقام پر. اگر آپ کو کرا، بڑا محسوس کیجئے گا کہ اگر آپ کو کرا جو نبض کی ٹھوکر ہے وہ اس انگلی پر، شہادت کی ساتھ والی انگلی پر موٹی ہے، آپ کی شہادت کی ساتھ والی انگلی پر کرا مضبوط ہے، ٹھوکر بھاری ہے، تو یہ 5 نمبر تحریک ہے. آپ اس کو 5 میں ہی علاج کریں گے. لیکن اگر یہ کرا شہادت والی انگلی پر موٹا ہے، شہادت والی انگلی پر بھاری ہے، تو آپ سمجھیں کہ یہ وہ 6 نمبر نبض ہے جو سفر کرتے ہوئے 5 کے مقام پر پہنچی ہے، اور یہاں آپ علاج 6 کے تحت ہی کریں گے. مقام تیسرا ہے مگر اپنے پوروں کے فرق کی وجہ سے آپ نے یہاں پر علاج بدل دینا ہے. اب یہی 6 نمبر نبض مزید سفر کر کے 4 کے مقام پر پہنچتی ہے، 4 نمبر کے مقام پر، دوسرے مقام پر. یہ پہلا مقام اور یہ ہلکا دبایا. اگر آپ کو 6 نمبر نبض سفر کرتی ہوئی اس مقام پر ملتی ہے، آپ محسوس کریں گے کہ یہ 2 پوروں پر چل رہی ہے. یہاں پر یاد رکھیں میں نے یہ بتایا تھا کہ 4 نمبر نبض جو ہے وہ 4 پوروں پر ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی گرمی کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے چیزیں سپڑ بھی جاتی ہیں.
اس کا عام مثال ہے کہ جب استری زیادہ تیز ہو، زیادہ گرم ہو، تو وہ پورے کپڑے کو اکٹھا کر دیتی ہے، اکڑا دیتی ہے، ٹوڑ موڑ کر دیتی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب جسم میں گرمی زیادہ بڑھ جائے تو 4 پوروں کے بجائے 4 نمبر نبض جو ہے وہ 2 پوروں پر بھی ملتی ہے، سکڑی ہوئی ملتی ہے، مگر مقام دوسرا ہی ہوتا ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کو دوسرے مقام پر نبض 2 پوروں پر مل رہی ہے، مگر ٹھوکر اس والے پورے پر، شہادت کے 7 والے پورے پر باری ہے، تو یہ نبض 4 نمبر ہی ہے، اس کا علاج 4 کے تحت ہی 1 نمبر دوائیوں سے ہم کریں گے۔ لیکن اگر اس کی ٹھوکر شہادت والے پورے پر زیادہ ہے، اگر مقام دوسرا ہے، طوالت 2 پورے ہے، شہادت والے پورے پر ٹھوکر اس کی زیادہ ہے، تو یہاں یہ نبض اعصابی عضلاتی سمجھ کر علاج کریں گے، اعصابی عضلاتی سمجھ کر اس کو علاج غدی عضلاتی سے کریں گے۔ ہے نا یہاں پر خطا کھانے والی بات، مطلب مقام تو دوسرا تھا مگر پورا پہلا شہادت کا ٹھوکر باری دے رہا تھا۔ یہاں اگر آپ نے 4 سمجھ کے مریض کو 1 نمبر دوائی دی تو مریض آپ کا حد سے خراب ہو گیا۔ اس لیے یہاں مقام دوسرا ہے مگر اپنے پوروں کی ٹھوکر محسوس کرنی ہے کہ اگر شہادت والے پورے پر ٹھوکر کبھی ہوگی تو یہ مریض اعصابی عضلاتی میں ہوگا، اس کا اعصابی عضلاتی سمجھ کر کے 4 نمبر دوائیوں سے علاج کرنا ہے، اور اگر شہادت کے 7 والے پورے پر ٹھوکر زیادہ ہے تو یہاں آپ اس کو اعصابی عضلاتی 1 نمبر کی ادویات دے کر کے مریض کو صحت کی طرف لے جائیں گے۔ اب آخری ایک مقام کا سفر رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کبھی 3 نمبر نبض عضلاتی غدی نبض مقام شرف پر ہوتی ہے، یہ آپ نے ہاتھ رکھا، ہم نے بتایا 3 پوروں تک، 3 نمبر نبض 3 پوروں تک اور کبھی کبھی 4 پورے اور 4 سے بھی بڑی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ نبض پہلے مقام پر آپ کو نہیں مل رہی، آپ نے اس کو دبایا، ہم نے بتایا تھا کہ یہ تو 4 کا مقام ہے، 4 نمبر نبض کا مقام ہے دوسرا، لیکن آپ نے دیکھا کہ دوسرے مقام پر مجھے نبض تو مل رہی ہے 3 پوروں تک، 4 پوروں تک، مگر اس کی رفتار سری ہے، وہ اپنی رفتار میں تیز ہے، اور اس کا جو عرض ہے، میں نے بتایا تھا کہ 4 نمبر نبض جو ہے وہ آدھے پورے پر ہوتی ہے، لیکن یہاں پر وہ آدھے پورے پر نہیں ہے بلکہ آدھے پورے سے کم ہے، ضیق ہے، باریک ہے، معتدل نہیں ہے۔ 3 نمبر نبض بھی اکثر سفر کرتی ہے جب وہ حرارت کی طرف جا رہی ہوتی ہے، 3 نمبر نبض بھی سفر کرتی ہے جب وہ حرارت پر جا رہی ہوتی ہے، وہ اپنے مقام کو چھوڑ کر دوسرے کے مقام پر آ جاتی ہے، مگر اپنی رفتار میں سری ہوتی ہے اور اپنے عرض میں ضیق ہوتی ہے، یہی اس کی پہچان ہے۔ اگر کوئی طبیب کسی مریض کی نبض دیکھے، وہ مقام دوسرے پر مل رہی ہے مگر تیز بھی ہے، باریک بھی محسوس ہو رہی ہے، مگر مقام دوسرا ہے، کنفیوز ہونے کی بات ہے نا کہ یہاں اب کیا کریں، تو یہ آپ اس کو 3 کے تحت علاج کریں گے۔ اور اسی طرح اگر 4 نمبر نبض آگے سفر کرے گی 5 میں، 4 نمبر نبض سفر کرے گی 5 کی طرف جاتی ہوئی، تو 4 نمبر نبض یا تو سکڑ کے 2 پوروں پر آتی ہے اور اس پورے پر ٹھوکر زیادہ دے رہی ہے، یا پھر کبھی کبھی یہ دوسرے ہی مقام پر ہوتی ہے مگر اپنے عرض میں تھوڑی موٹی ہو جاتی ہے، عرض میں تھوڑی موٹی ہو جاتی ہے، اور اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ یہ 4 نمبر نبض اب آپ کی 5 نمبر کے سفر میں جا رہی ہے، اور جب 5 نمبر سفر کر کے 6 پہ جاتی ہے تو اپنی تیسرے مقام میں ہی موٹی تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے، ایسے گمان کرتے ہیں کہ گویا کہ یہ 1 پورے پر محسوس ہو رہی ہے۔ یہ تھا نبضوں کا سفر، اگر کوئی کنفیوز ہو تو سوال کر لیجئے گا۔ میں نے سفر بتایا 6 کا، جب 6 اوپر کی طرف سفر کرے گی تو وہ 5 نمبر نبض کے مقام پر آئے گی اور شہادت والے پورے پر ٹھوکر زیادہ دے گی، یہی جب شہادت والے پورے پر ٹھوکر زیادہ دے گی تو اس کا علاج یہاں پر 6 سمجھ کر کرنا ہے، اور یہی 6 نمبر نبض جب آگے اوپر سفر کرے گی 4 نمبر نبض کے مقام پر دوسرے مقام پر آئے گی، تب بھی اس کی ٹھوکر شہادت والے پورے پر زیادہ ہوگی، مگر یہاں اس کو 6 سمجھ کر علاج نہیں بلکہ 1 نمبر سمجھ کر علاج کر دینا ہے۔ اور اسی طرح 3 نمبر نبض اگر سفر کرے گی تو وہ اپنی طوالت میں 4 پوروں سے بڑھتی ہوئی مگر مقام دوسرا، فرق آپ یہاں یہ کریں گے کہ یہ تھوڑی باریک ہوگی اور سری ہوگی، تیز ہوگی۔ اس کے بعد اگر 4 نمبر سفر کر کے 5 کی طرف جا رہی ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سکڑ کے 2 پوروں پر نبض آئی ہوئی ہے، یا پھر نبض ہلکی ہلکی بتی سست اپنی اندر مزید پیدا کر چکی ہے، کیونکہ 4 نمبر نبض تو معتدل ہوتی ہے لیکن یہ تھوڑی سی موٹی بھی ہو جائے گی اور سست بھی ہو جائے گی، اور جب 5 سفر کر کے 6 میں جاری ہوگی بڑی آسانی ہے، یہ بھی موٹی ہو جائے گی اور ایسے محسوس کرائے گی کہ جیسے اس پورے پر ٹھوکر جو ہے وہ آپ کی زیادہ دے رہی ہے۔ یہ سفر آپ نے یاد رکھنے ہیں
جب آپ نے مریض کو علاج دینا ہے اور 2-3 ہفتے کے بعد نبض مریض آ کے اپنی پھر چیک کرائے گا تو آپ کو کچھ تو پتا ہو نا کہ نبض صحیح جا رہی ہے، علاج صحیح جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے. تو یہاں یہ مقام آپ کو بتائیں گے، یہ آپ کے نبض کے مختلف انداز آپ کو بتائیں گے کہ مریض صحت کی طرف جا رہا ہے یا مریض کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. دوسری بات یہ کہ جب نبض اپنے مقام کو چھوڑتی ہے، نبض اپنے انداز میں تبدیلی لاتی ہے، یہ وہ پوائنٹ ہیں جہاں علاج معالجہ کرنے میں آپ کو کوئی بھی غلط فہمی نہیں ہوگی، کوئی بھی آپ سے انشاءاللہ چوک نہیں ہوگی. اچھا ایک بات اور ہے کہ جب نبض سفر کرتی ہے، نبض 3 اور 4 کے درمیان ہے، نبض 4 اور 5 کے درمیان ہے، جیسے کہ کارولا بھی ایسے ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں 2 تحریکوں کی دوائیاں اکٹھی لینی ہوتی ہیں. 2 تحریکوں کی دوائیاں اکٹھی لینی ہوتی ہیں. 3 نمبر نبض تھی وہ چوتھے کے مقام پر آ گئی تھی، ہلکی سری بھی تھی اور ہلکی باریک بھی تھی. یہاں آپ نے 4 کا علاج 1 ہے، 3 کا علاج 6 ہے، آپ اور 1 اور 6 ملا کر کے دے سکتے ہیں. اسی طرح نبض 4 میں مریض کی نبض 4 میں موٹی ہونا شروع ہو گئی ہے، بھاری ہونا ٹوکر اس کی شروع ہو گئی ہے، ایسے میں آپ مریض کو 4 کا علاج 1 ہے، 5 کا علاج 2 ہے، آپ 1 اور 2 نمبر کی ادویات ملا کر کے بھی دے سکتے ہیں. اسی طرح جب 6 میں آپ پہنچیں گے، مریض کی نبض 6 اور 5 کے درمیان محسوس ہو رہی ہے، تو یہاں بھی آپ 3 اور 2 نمبر کی ادویات کو ملا کر کے دے سکتے ہیں. جب ہم یورین کے سلسلے پر بات کریں گے، اگر آپ لوگ ریگولیرٹی سے ہمارے لیکچر سن رہے ہوں گے، یہ بات آج آپ کو یہاں ذہن نشین ہو جائے گی. تو جب یورین کے اوپر ہم بات کریں گے اور سفر والے یورین آپ کو بتائیں گے، کارولوں کی تصویروں کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ یہاں یہ سفر کر رہا ہے، تو آپ کو یقیناً یہ بات بالکل روز روشن کی طرح ظاہر ہو جائے گی کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں. دوسرا میرے بھائی بہت ضروری ہے نبضوں کے سفر کو یاد رکھنا. اگر آج آپ نے یہ نبضوں کا سفر یاد کر لیا، کل انشاءاللہ ہم موسم گرما سردا کے اعتبار سے آپ کو نبضوں کے انداز بتائیں گے، کس موسم میں کون سی نبض ہو جاتی ہے اور کیا کیفیت ہو جاتی ہے. اور پھر میری کوشش ہے کہ میں آپ کو سرد ورم اور گرم ورم اور اس سے پہلے سوزش اور آرام کے درجات بتاؤں، اور پھر مرکب کیفیات کے اوپر ہم جائیں گے. بہت کچھ ہے، وقت کی بہت کمی ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ کچھ لوگ اتنے اجلت پسند ہیں، وہ چاہتے ہیں بس ایک ہی دن میں پڑھانا شروع کروں اور وہ ایک ہی دن میں شام ہونے سے پہلے پوری حکمت سیکھ جائیں. تو ایسا نہیں ہوگا. پورا قطرہ قطرہ کر کے انشاءاللہ ہم دریا بنا کے لیں گے. آپ لوگوں کا ایک سمندر، علم کا سمندر آپ لوگوں کے اندر پیوست ہو جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.